अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारकूमत में और इसके साथ साथ मुल्क भर में सियासी इन्फ्लेशन इस वक्त जारी है। चारों सूबों में अगर देखा जाए तो क्लेश इलेक्शन के बाद ये कहा गया था कि इलेक्शन के बाद क्लेश ख़त्म हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन आज एक और केस सामने आया है जो पिछले पहली दफ़ा जब इमरान खान को एक केस में गिरफ्तार किया था, तो उस केस के हवाले से ये कहा गया था कि ये केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन खान साहब को गिरफ्तार करने का जो तरीका है वो गलत है। आज उस केस में अल-कादिर ट्रस्ट केस, इसके अलावा ये 2 चीज़ें हैं, अल-कादिर ट्रस्ट और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड, ये इनकी इस चीज़ की शुरुआत 190 मिलियन पाउंड से होती है। फिर आगे जाके अल-कादिर ट्रस्ट केस सामने आ जाता है। तो इस केस में इमरान खान और उसकी अहलिया के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है और आइंदा 6 तारीख़ को अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जो प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो नेब है, इस वक़्त इस केस की जो तहकीकात शुरू की गई थी, वो नेब की जानिब से रेफरेंस दायर कर दी गई थी और उस रेफरेंस में नेब ने अगली पेशी के ऊपर नेब ने 5 गवाहों को पेश करना है। आज अल-कादिर ट्रस्ट केस एक 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उसकी अहलिया के ऊपर फर्दी जुर्म आयद होने के बाद इमरान खान के वकील ने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड की है कि जब अदालत या जज साहब जो है वो फर्द जुर्म आयद करता है, तो उससे पहले 7 दिन पहले जो फर्द जुर्म होती है वो जो केस की रेफरेंस है वो प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो मुल्ज़िम है उसकी जो वकला है उनमें वो तक़सीम करता है। लेकिन जो प्रोसेस है बाय द बुक, वो इमरान खान के वकला के दरमियान वो केसेस की जो कापिया है वो तक़सीम नहीं की गई। उनकी जानिब से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया कि जल्दबाज़ी का शुरू से इब्तिदा से जल्दबाज़ी की जा रही है। मैं भी चाहता हूँ कि आप जल्दी में जितने भी केसेज़ हैं उसको निपटा के इसका जो नतीजा है वो सामने लेके आए, ताकि ये मसले मसाइल ख़त्म हो और एक ही जगह पे एक ही बार आप मेरे ऊपर सारे केसेस जो है उसकी जो सज़ा है वो सुनाएँ। तो अब इसके ऊपर बात करेंगे कि अल-कादिर ट्रस्ट केस है क्या चीज़? इसके अलावा इसके साथ एक जुड़ी एक और चीज़ है, 190 मिलियन पाउंड, ये क्या चीज़ है? तो इसके ऊपर मैं बात करूँगा। 190 मिलियन पाउंड ये तब की बात है जब 2019 में इमरान खान के हवाले से कहा गया था कि इमरान खान और शहज़ाद अकबर जो मुशीर एहतिसाब था, उन्होंने एक बंद लिफ़ाफ़े में एक कागज़ ला के काबीना से दस्तखत करवा के वो बाहर भेज दिया था और वो कागज़ जो है उसके हवाले से फिर बाद में कहा गया कि वो कागज़ उन्होंने बरतानिया भेज दिया था और नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से जो बिज़नेस टाइकून है मलिक रियाज़, उस वक़्त जो है उसके हवाले से एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस एंडिंग पोज़ीशन पे पहुँचा, तो उसके ऊपर मलिक रियाज़ के ऊपर 460 अरब रुपए का जुर्माना लग गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 460 अरब रुपए आपने 7 साल में किस्तों में आपने सुप्रीम कोर्ट को पे करने हैं। ये 460 अरब रुपए करप्शन और बेज़ाबगियों और कब्ज़ों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज़ को 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना अदा करने का कहा था। उस वक़्त मलिक रियाज़ ने लगभग 1 साल के अरसे में 28 अरब रुपए जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट है उसमें जमा किए, लेकिन उस वक़्त वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब था और तो उन्होंने उसके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने वो बरतानिया मुंतकिल करना शुरू कर दिए। उस वक़्त नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की एजेंसी है, उन्होंने एक तहकीकात शुरू की मलिक रियाज़ के हवाले से कि अचानक बरतानिया में इतने पैसे कहाँ से आए और ये पैसे हैं किसके?
تو اس وقت برطانیہ میں ملک ریاض کے نام سے پیسے جو ہے وہاں پر برآمد ہوئے، اور نیشنل کرائم ایجنسی نے وہی جو اکاؤنٹس تھے اس کو منجمد کر کے اس کو بلایا، اور کہا کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ تو ملک ریاض کے پاس یہ جو پیسے تھے اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس وجہ سے نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان میں اس وقت کے جو حکام تھے، حکام سے رابطہ کیا، اور حکام کو کہا کہ اس طرح کے پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور وہی پیسے ہمارے پاس ہے۔ تو اس وقت عمران خان اور شہزاد اکبر، اور خاص کر عمران خان کو تو اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کو اندھیرے میں رکھ کے شہزاد اکبر نے باقاعدہ ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کی۔ وہ ڈیل اس صورت میں سامنے آئی کہ ملک ریاض نے پنجاب میں یعنی لاہور میں 458 کنال زمین عمران خان کے نام، یا عمران خان سے پہلے اس وقت بشرا بی بی کی جو سہیلی تھی، گوگی، پرخ گوگی، جو معروف ہے اس وقت، لوگ جانتے ہیں، بہت جانتے ہیں اس کو۔ تو بشرا کی جو دوست ہے پرخ گوگی کے نام ٹرانسفر کی وہ زمین، اور یہ کم زمین تو نہیں تھی، 458، اب یہ لفظ آپ دیکھیں، 458 کنال زمین بشرا کی جو دوست تھی فرخ گوگی کے نام ملک ریاض نے ٹرانسفر کی، اور اس زمین کو اس وقت نام دیا گیا القادر ٹرسٹ۔ اب جو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس، تو یہ وہی القادر ٹرسٹ ہے جو بعد میں آگے جا کے عمران خان اور عمران خان کی بیوی کے نام اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، اور اس وقت اس وقت اس کے ٹرسٹی جو ہے وہ عمران خان ہے، اور بشرا بی بی جو ہے اس وقت جیل میں، اور ان کے اوپر آج یہ فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے۔ تو اس کیس میں آگے جا کے پھر بلڈنگ اور مزید جو ہے کنسٹرکشن کے لیے ملک ریاض نے باقاعدہ 50 کروڑ، اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں کے لیے، اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن باقی چیزوں کے لیے لگ بھگ 1 کروڑ مزید پیسے دیے تھے۔ وہ پیسے آگے جا کے پھر نیب نے تحقیقات شروع کی، تو یہ معاملہ سامنے آیا۔ اب آگے جا کے ہوا کیا کہ یہاں پر ملک ریاض نے برطانیہ میں جو پیسے ان کے منجمد ہوئے تھے، اس پیسوں کو چھڑوانے کے لیے، پاکستان منتقل کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ ڈیل کی۔ عمران خان نے ایک لفافے میں، بلکہ شہزاد اکبر نے ایک لفافے میں ایک لفافہ لا کے، جو کابینہ اس وقت جو کابینہ تھی، کابینہ سے دستخط کروا کے نیشنل کرائم ایجنسی کو لفافہ بھیجا، اور کہا کہ جو پیسے آپ لوگوں نے منجمد کیے ہیں وہ پیسے آپ پاکستان بھیج سکتے ہیں۔ تو اس وقت سپریم کورٹ نے جو ملک ریاض کو جرمانہ کیا تھا، وہ جرمانہ سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں بھیجنا تھا، لیکن ہوا یہ تھا کہ عمران خان اور اس کے ساتھ شہزاد اکبر نے جو لفافہ تھا، اس لفافے میں سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ لکھ کے برطانیہ بھیج دیا، اور کہا کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے اس پہ آپ پیسے بھیج سکتے ہیں۔ تو برطانیہ میں جو نیشنل کرائم ایجنسی کے جو حکام تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام کی جانب سے یہ ہمیں لفافہ ملا ہے، اور یہ نمبر پاکستان کا جو ہانریبل سپریم کورٹ ہے، ہانریبل چیف جسٹس صاحب بھی کسی حد تک اس میں ملوث تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے، اس میں یہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے سمجھنے والی بات ہے کہ عمران خان پاکستان کو، پاکستانی ریاست کو جو پیسے ملنے والے تھے ادھر نیشنل کرائم ایجنسی سے، تو وہ پیسے عمران خان کی ایک دستخط سے سپریم کورٹ کو مل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو کیوں مل رہے ہیں؟ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ پیسے آنے تھے یا سپریم کورٹ کو مل رہے یا پاکستانی اسٹیٹ کو مل رہے، تو سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو 460 ارب روپے جرمانہ کیا تھا، اس میں 28 ارب اس نے پے کیے تھے، لیکن باقی پیسے اس وقت وہ ڈیفالٹ کے قریب تھا، تو ادھر نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی اس کے پیسے منجمد کیے، ادھر بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے یہ کھیل کھیل کے ادھر سے ایک لفافہ بھیجا، ادھر نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، اور اس وقت ملک ریاض نے یہ جا کے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ پیسے جو ہے ادھر برطانیہ سے میں نے ٹرانسفر کیے، اور یہ اس لیے ٹرانسفر کیے کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر جو جرمانہ لگایا تھا وہ آگے ہیں آپ کے پاس۔ اب آگے جا کے ہوا یہ کہ یہ معاملہ مزید ادھر یہاں پر یہ معاملہ جو ہے نیب نے پھر تحقیقات شروع کی کہ یہ پیسے تو آلریڈی ادھر نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستانی اسٹیٹ کو دینے تھے، لیکن ملک ریاض کے اوپر تو مزید الگ جرمانہ تھا۔
تو انہوں نے یہ ڈیل کرا کے یہاں پر عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس کے کی شکل میں ایک 458 کنال زمین دی، اور اس کے لیے پھر کنسٹرکشن کے لیے الگ پیسے دیے۔ اس کے بعد یہ جو چیزیں آگے چل کے وہ جو القادر ٹرسٹ ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت ایک بلڈنگ کی شکل میں موجود ہے، بلکہ لوگ اس میں پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے ٹرسٹی جو ہے وہ عمران خان اور اس کی بیوی ہے۔ یہ کیس جو ہے یہ اس وقت سامنے آیا تھا جب عمران خان اور اس کی اس وقت بیوی تو نہیں تھی لیکن وکلاء اس کے ساتھ موجود تھے، اور جو پرانا بلڈنگ ہے ہائی کورٹ، وہاں پر عمران خان کو پہلی دفعہ عمران خان کو گرفتار کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کے وکلاء تھے ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد 9 مئی جیسے واقعات ہوئے تھے، 9 مئی المعروف آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا۔ 9 مئی کو ملک بھر میں احتجاج شروع ہوا عمران خان کی گرفتاری پہ، اور اس وقت جی ایچ کیو، اس کے ساتھ ساتھ گورنر جو کور کمانڈر ہاؤس وغیرہ اس طرح کے جو حساس ادارے تھے ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کی جانب سے حملہ ہوا، اور اس حملے کی شکل میں بہت ساری جگہوں کو انہوں نے آگ لگائی، اور آگ کے بعد پھر معاملات جو ہے مزید آگے بڑھے۔ آج تک پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس معاملے کو بھگت رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 دن بعد عمران خان کو سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو رہا کرے۔ اس کے بعد عمران خان تو رہا ہوا، لیکن یہ کیس جو ہے اس وقت عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس وقت کی گرفتاری غلط تھی۔ ہائی کورٹ کی پریمیسز میں آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس وقت گرفتاری جو ہے اس وقت کے جو وہاں پر جو بلڈنگ ہے وہاں پر موجود چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ گرفتاری ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب دنیا جانتی ہے کہ اس وقت کی گرفتاری درست ثابت کرنے کے لیے اس کے اوپر کس نے دباؤ ڈالا تھا، لیکن اب بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ گرفتاری غلط ہے اور غلط طریقے سے انہیں گرفتار کیا ہے، تو عمران خان کو 2 دن بعد انہوں نے چھڑوا لیا ہے۔ اب بائی دا بک، بائی دا پروسیس، بائی دا آئین، بائی دا قانون، اس وقت جو فرضی جرم عائد ہوئی ہے اگلے 6 تاریخ کو جو گواہان پیش ہو رہے ہیں، تو یہ پروسیس جو ہے اب عمران خان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی وہ 3 کیسز میں مجرم ثابت ہو چکے ہیں، اور 3 کیسز میں وہ اس وقت جیل میں سزا تو کاٹ رہا ہے، لیکن اب اگر یہ کیس سامنے آیا تو اس کیس میں اس کے لیے مشکل پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کیس میں عمران خان نے اگر آپ دیکھیں تو بے ضابطگی تو الگ چیز ہے، انہوں نے ایک پرسنلی فائدہ اٹھایا ہے۔ پرسنلی فائدہ تو القادر ٹرسٹ جو بلڈنگ ہے اس وقت وہ گراؤنڈ پہ موجود ہے، اسی شکل میں گراؤنڈ پہ موجود ہے، اور نیب مزید تحقیقات بھی کر رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ کیس عمران خان کے لیے درد سر بن سکتا ہے، لیکن آگے جا کے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرز کے لیے جو ہے وہ وقتی اس کے اوپر مشکل تو آ سکتا ہے، لیکن مزید وہ اس کو کنٹینیو رکھنا مشکل ہے، کیونکہ عمران خان ایک حقیقت تو ہے، دنیا جانتی ہے کہ عمران خان ایک حقیقت ہے، اور اس کو آپ اندر رکھیں گے تو انفلیشن مزید بڑھے گی۔ یہاں پر استحکام جو ہے اب ممکن نہیں ہے، دور دور تک نظر تو نہیں آ رہا عدم استحکام۔ آپ ہر جگہ پہ آپ کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو عدم استحکام آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہ اس طرح کی کیسز جو ہے اس سے عمران خان مزید اس کے لیے گھیرا تو مزید تنگ کر دیا گیا ہے، لیکن ملک میں استحکام لانا مشکل ہے، کیونکہ 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ اس طرح کی کیسز میں عمران خان کو گرفتار کیا تھا۔ اب 3 کیسز آلریڈی ہے، یہ 4تھا کیس آ گیا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے آگے جا کے جو احتساب عدالت ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔